बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने सरदार अख्तर मैंगल से इस्तीफे का फैसला वापस लेने की अपील की है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात की है और सरदार अख्तर मैंगल से इस्तीफ़ा वापस लेने का अपील की है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि सरदार अख्तर मैंगल का फैसला उनके लिए भी सरप्राइज़ था। सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनकी बलूचिस्तान में एक अहमियत है, तो उन्होंने जो भी फैसला किया है वो फैसला उन्होंने कल खुद भी कहा था कि ये उन्होंने सरप्राइज़ ही दिया है अपने हलके के लोगों को भी, अपने पार्टी के लोगों को भी, और हमारे लिए भी वो इस तरह से सरप्राइज़ था कि इससे पहले ये बात हमारे कभी उन्होंने नोटिस में भी नहीं दी। तो बहरहाल आज हम हाज़िर हुए हैं और उनसे बैठ के बात करेंगे और जो भी उनके ख्यालात हैं, जो उनकी नाराज़गी है, तो इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने साथ लेके चलें। तहरीक इंसाफ के वफ़द ने भी अख्तर मैंगल से मुलाकात करके इस्तीफ़े के फैसले पर नज़रसानी करने की अपील की है। मुलाकात से कबल गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इस्तीफ़ा किसी मसले का हल नहीं होता। सर, बड़ा अफसोस हुआ मैंगल साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन इस्तीफ़ा किसी मसले का हल नहीं है। पार्लियामान में रहेंगे, पार्लियामान में अपनी आवाज़ उठाएंगे, पार्लियामान में बात करेंगे तो सारे के सारे मसाइल का हल है। हम तो सब यही कोशिश कर रहे हैं, जिस सर्कमस्टांसेस से PTI गुजर रही हैं, बाकी भी पार्टियाँ गुजर रही हैं, तो मैं नहीं समझता ये कोई अच्छा काम है कि आप रिज़ाइन कर लें। मेरी उससे दरख्वास्त होगी आप रिकन्सिडर करें, आप असम्बली का फोरम ना छोड़ें, असम्बली में रहेंगे, बात होगी तो जो भी मसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला इवेंचुअली हल हो जाएगा। सर, PTI इस्तीफे ना देने की नसीहत कर रही है। नहीं, देखो, इस्तीफे पहले जिस वक्त किया था कि हमने इस्तीफ़ा दिया था, इस्तीफ़ा देना एक पॉलिटिकल मूव होता है, ये हमेशा से पूरी दुनिया में होता है, किस वक्त आप किस पॉइंट पे देना चाहते हैं, लेकिन एहतिजाजन करना कि पार्लियामान से कुछ नहीं मिलता एहतिजाज करें, इस वक्त ये कोई मूव अच्छी बात नहीं है। PTI के असद कैसर ने सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात के बाद कहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त की है। असद कैसर के मुताबिक अख्तर मैंगल ने कहा है कि वो इस्तीफ़े के मामले पर साथियों से मशवरा करेंगे। उसने कमिट किया कि हम मशवरा करूंगा, सोचूंगे उसके ऊपर, लेकिन 5 बजे हमारे अलायंस की मीटिंग है, उसमें वो हाजिरी देंगे, फिर उसके अंदर जो है ना वो अपना फैसला करेंगे। राना सनाउल्लाह भी जा रहे हैं, तो लेकिन असल मसाइल तो इस इस्तीफा वापस लेने के इनसे तो हल नहीं होंगे सर। नहीं, देखिए, हम ऑलरेडी लगे हुए हैं और हम मशावरत कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के ऊपर जो है ना एक वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, लेकिन वो हम अब एजेंडा पे रखेंगे अपने अलायंस में। अगर वो अप्रूव करते हैं तो हम इस पे इंशाअल्लाह ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत की रेट ख़त्म हो चुकी है, मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तमाम मामलात को अपने अंदर समेटने, फैसलाबाद का घंटा घर और अमृत धारा बनने से मसले का हल नहीं निकलेगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या इस हुकूमत और पार्लियामेंट के पास इख्तियार और सलाहियत है कि वो कोई फ़ैसला कर सके। पार्लियामेंट को किरदार अदा करने नहीं दिया जा रहा, इसीलिए अख्तर मैंगल साहब ने इस्तीफ़ा दिया है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें, सब चीज़ें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटाघर बन जाना, हर चीज़ के लिए खुद अमृत धारा भर जाना, ये शायद एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये कभी भी मसले का हल नहीं हो सकता। मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो ख़ुद फैसला कर सकें, या अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान ख़ुद उसके लिए कोई इक़दाम करे, मुज़ाकरात करे, बातचीत करे और मुल्क के अंदर इस इज़्तिराब को ख़त्म करे। प्रॉक्सी वॉर का एक मैदान जंग बना हुआ है। अमेरिका, चाइना, CPEC और गवादर, ये सारे वो मामलात हैं कि जहाँ पर एक सरमायाकारी करना चाहता है जिसके साथ आपने मुआहदात किए हुए हैं, लेकिन आज उन मेगा प्रोजेक्ट्स के सामने रुकावटें खड़ी हो गई हैं। हमारे डेरा इस्माइल खान
لکی مروت سے لے کر آپ پورے بلوچستان کی طرف جائیں، یہ سی پیک ایریا اس وقت ان کے قبضے میں ہے اور وہاں پر کوئی ترقیاتی کام اب ممکن نہیں ہے اس وقت۔ اس تمام تر نازک صورتحال میں ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، بڑی خود اعتمادی کے ساتھ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ہم لڑیں گے، اختلاف رائے کریں گے، تنقید کریں گے، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، لیکن اگر ملک کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو اپنے وطن عزیز کی چپے چپے کے لیے ہماری خدمات حاضر ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بلوچستان کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی یا پختون کو نہیں بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل اسمبلی کے اجلاس میں یکسر متفق ہو کر دہشت گردی واقعات کی مذمت کی گئی۔ مٹھی بھر دہشت گرد آسان ہدف ڈھونڈ کر حملے کرتے ہیں۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے پے در پے واقعات میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت 55 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ آپریشن کے دوران فورسز نے درجنوں دہشت گردوں کو ہلاک کیا تھا۔ بلوچستان میں جس طرح کی دہشت گردی دیکھنے میں آئی اور جس کنسنسس کے ساتھ کل بلوچستان کی اسمبلی نے تمام لوگوں نے یکسو ہو کے یک زبان ہو کے دہشت گردی کی مذمت کی ہے، آج کی کابینہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کی وائس کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف ان واقعات کی مذمت کرتا ہے اور مذمت کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہے کہ یہ جو مٹھی بھر دہشت گرد ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو، معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے بے دردی کے ساتھ شہید کرتے ہیں۔ یہ کسی بلوچ نے کسی پشتون کو، کسی پنجابی کو نہیں مارا، یہ دہشت گردوں نے پاکستانی شہید کیے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اکثریت کھو چکے ہیں، اکثریت ثابت کرنے کے لیے اعتماد کا ووٹ لیں۔ پشاور میں جنگ اور دا نیوز کی ایجوکیشن ایکسپو کے افتتاح کے بعد گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ 2/3 اکثریت والا وزیر اعلیٰ اسمبلی کا اجلاس بلانے سے کترا رہا ہے۔ صوبائی حکومت جو ہے وہ ایک تو اپنے صوبے میں امن و امان قائم میں ناکام ہو چکی ہے، دوسری طرف ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب صوبائی اسمبلی کی جو ہے وہ مینڈیٹ جو ہے جو ان کو ملا تھا اس میں بھی ناکام ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی انفارمیشن آئی ہوگی کہ 4 دفعہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو چکے ہیں۔ آج 2/3 اکثریت والا وزیر اعلیٰ اپنی صوبائی اسمبلی جانے سے کترا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے صوبائی اسمبلی میں اپنی جو ہے میجورٹی جو ہے وہ کھو چکے ہیں۔ میرا ان کو یہ تجویز ہوگی اور ان کو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ صوبے میں آپ کے پاس اکثریت ہے یا نہیں ہے۔ میرے مطابق ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کل عدم اعتماد کی تحریک آ جائے یا آپ کو سرکاری طور پر اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جائے، تو بہتر ہوگا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں۔ آپ اعتماد کھو چکے ہیں، جس طریقے سے آپ وزیر، ایڈوائزر، اسپیشل اسسٹنٹ اور پارٹی کے عہدوں میں جو ہے تقسیم کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، یہ ان کی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اسلام آباد کی احتساب کی عدالت نے شراب اور اسلحہ برآمدگی کے کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ اسلام آباد کی عدالت نے علی امین گنڈاپور کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کو کل گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام آباد کی سول جج شائستہ کنڈی نے SHO بہرہ کہو کو حکم دیا ہے کہ کل علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران پیپلز پارٹی کی آصفہ بھٹو زرداری کا سندھ میں طویل لوڈ شیڈنگ کا سوال ان کی جانب سے کیا گیا اور کہا گیا کہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ سرپلس بجلی موجود ہے تو پھر لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے جواب دیا کہ بجلی نہ ہونا لوڈ شیڈنگ کی واحد وجہ نہیں، ریکوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ Will the Minister for Energy be pleased to state and the reasons for unannounced power outages in the country? Why are people suffering due to long hours of load shedding despite claims of having surplus electricity? Minister for Parliament. Sir, as I earlier mentioned that the load shedding issue is not only connected to the unavailability of electricity.
It's all about the recoveries areas and the overall situation in that disco. But I would also like to state that the written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? Minister for Parliamentary Affairs. 18 hours or 20 hours is the benchmark which is regarding the recovery. But if it goes beyond, then it may be because of the fault or some other issue, which may be a technical issue. I'll get back to you after getting the information regarding the specific area you are mentioning. لیکن اس میں جو جنرل پرابلم ہے وہ ریکوریز کی ہے. جی بلوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ میں جان پر کھیل کر سیلاب میں گھرے خاندان کو بچانے والے محب اللہ کا وزیر اعظم ہاؤس میں استقبال کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکسکیویٹر ڈرائیور محب اللہ کے بے لوث کارنامے پر خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان سمیت پوری قوم کو آپ پر فخر ہے. محب اللہ کی انسانیت سے محبت کے جذبے کی دل سے قدر کرتے ہیں. بہادری کے اعتراف میں وزیر اعظم نے محب اللہ کو 25 لاکھ روپے کے انعام سے بھی نوازا. وزیر اعظم نے محب اللہ کے بچوں کے لیے یونیورسٹی تک مفت تعلیم اور علاج کی سہولت دینے کا بھی اعلان کیا. اس موقع پر ایکسکیویٹر ڈرائیور محب اللہ نے کہا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم سے ملاقات ان کے لیے اعزاز کی بات ہے. رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. رہنما رانا ثناء اللہ اس وقت اختر مینگل سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے رانا ثناء اللہ پہنچے تھے اختر مینگل کے گھر ان وفد کی صورت میں, اور وہاں سے ان سے ملاقات کے بعد اب میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے باہر آئے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے رہنما نون لیگ رانا ثناء اللہ سردار اختر مینگل سے ان کے گھر ملاقات کرنے پہنچے تھے. بہادری کے ساتھ لڑا ہے تو وہ اپنی اس جدوجہد کو جو ہے اسی دائرے میں جو ہے وہ جاری رکھیں قانون اور آئین کے مطابق, اور ہم سب ان کے قدردان ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے جو کل استعفے والی بات کی ہے پارلیمنٹ سے, تو ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے. ریویو پٹیشن جو ہے وہ ہم نے داخل کر دی ہے, اور ہماری ریویو پٹیشن کو انہوں نے رجسٹرڈ کر لیا ہے. اب اس کے اوپر آرگومنٹس ہوں گے, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ہماری پٹیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی. ہمیں ان کا بے پناہ احترام ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری جدوجہد میں بلوچستان کے حقوق اور بلوچستان کی محرومیوں سے متعلق جو ان کا کردار ہے وہ بڑا توانا, بڑا طاقتور ان کا کردار ہے, ان کی بڑی زوردار آواز ہے, وہ جو ہے پارلیمنٹ میں موجود رہنی چاہیے. جی مکسی صاحب, آپ پولیٹیکل پارٹی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جیسے رانا صاحب نے کہا کہ انہوں نے رانا صاحب نے ریویو پٹیشن بھی ڈالی, کوشش بھی کی, اور بڑی اچھی تجویزیں بھی دی وہاں پہ. یہ جو روز کی ناراضگی ہے اس کو ایک رخ دیں, ایک اپنے جمہوری نظام کو, ملک کو ایک سٹیبل کرنے کے لیے ایک نظام دیں. تو اس پہ بھی کافی گہری گفتگو ہوئی ہے انشاءاللہ, اور امید ہے کہ آج ہم ان کی نمائندگی میں گئے. الحمدللہ رانا صاحب کو تجربہ ہے, اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں آج ہمارے اس کیس کو وہاں پہ کیا اور ڈسکشن میں بھی لائے. تو امید ہے جو رانا صاحب نے پروگرام دیا ہے ہم سارے ساتھی اس پہ متفق ہیں انشاءاللہ. عرض بھی ان کو کیا, ریکویسٹ بھی کی ہے, اس پہ وہ ضرور سوچیں گے انشاءاللہ, امید ہے. اور اس سے ہماری خالی یہ بات نہیں کہ ہم جا کے ان کو راضی کریں اور وہ استعفیٰ واپس لے لیں, مگر ہم نے ایک بڑے اچھے انداز میں آج گفتگو کی ہے, جس میں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے اور ایک اچھا رخ ہمیں مل جائے گا. شکریہ. جی کہا کہ وہ اپنا ایک کردار ادا کریں. وہ نیشنل لیڈر ہیں, بلوچستان کے بھی لیڈر ہیں, لیکن وہ نیشنل لیڈر ہیں. وہ ایک اپنا کردار ادا کریں جو بھی سیاسی صورتحال ہے ملک کی. اچھا رانا صاحب یہ بتائیں بہت ہی اہم ملاقات آج ہوئی ہے اور ساری نظریں آپ پر ہی ہیں. انہوں نے اپنے کون سے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور کیا اس سارے معاملے پر, بلوچستان کے معاملے پر وزیر اعظم صاحب کوئی اے پی سی کال کرنے کا بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں, اور خالی اپنا ان کی ملاقات بھی ہونی ہے وزیر اعظم صاحب سے؟ تفصیلی ذرا بتائیے. دیکھیں انہوں نے جن تحفظات کا ذکر کیا ہے وہ ہم دوستوں کے پاس ان کی امانت ہے,
اور وہ جو کنسرنڈ کوارٹرز ہیں وہ ان کے تحفظات ہم ان تک پہنچائیں گے. جو بات انہوں نے وزیر اعظم سے متعلق کی ہے وہ وزیر اعظم کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کریں گے, اور اس کے بعد جو پارٹی لیڈرز کے ساتھ جو انہوں نے کہا ہے وہ ساری بات جو ہے وہ ہوگی, اور اس میں پھر وزیر اعظم تمام پارٹی لیڈر سے مشاورت کے بعد جو ہے اس معاملے میں پھر فردر پیش رہا ہوگا. ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا جی, انشاءاللہ جاری رہے گا. شکریہ. تھینک یو. رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ ہم نے سردار اختر مینگل کے سامنے نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے. اختر مینگل نے ہماری نظر ثانی اپیل رجسٹر کر لی ہے, امید ہے منظور بھی ہوگی. سردار اختر مینگل کا پارلیمنٹ پہ رہنا ضروری ہے. رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اختر مینگل اپنے لوگوں کے لیے ہمیشہ بہادری سے لڑے ہیں. سردار اختر مینگل صرف بلوچستان کے نہیں بلکہ قومی سطح کے لیڈر ہیں. لاہور میں نیوز کانفرنس میں کے دوران وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کو سبسڈی دینے پر کوئی اعتراض ہے تو اس سے پنجاب کو سرکاری طور پر آگاہ نہیں کیا گیا. ایک تو بات کلیئر ہے کہ سرکاری طور پر ایسی کوئی اطلاع پنجاب حکومت کے پاس موجود نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے کسی چیز کے اوپر اعتراض کیا ہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اگر کوئی اعتراض ہو بھی تو بات کی جا سکتی ہے, نیگوشیشن اسی کو کہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ٹارگیٹڈ سبسڈی کے خلاف نہیں ہوتا, اور یہ بہت ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں, اگر ضرورت پڑے اس کے اوپر ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے. پنجاب کے لوگوں کو ریلیف ملا, شمال اور مغرب اور جنوب کے اندر جو ہے وہ آہوزاری شروع ہو گئی, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی پنجاب کے لوگوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو مینڈیٹ دیا ہے, وہ چیف منسٹر ہیں, اپنے ریسورسز سے جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دے رہی ہیں. اس میں آپ کا رونا پٹنا کس چیز کا ہے؟ آپ جو ہے وہ آدھے ادھورے پروگرام, چیف منسٹر کا پروگرام سن کے وہ پروگرام لانچ کر دیتے ہیں. وہ پروگرام کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پروگرام کی, جو ہمارا پروگرام ہے اس کی ڈیٹیلز کا بھی نہیں پتہ ہوتا. اب یہ دو طرح کے پروگرام ہیں. یہ جو بجلی میں ریلیف ہے یہ ایک پروگرام ہے جو 2 مہینے کے لیے ہے, جو پیک مہینے ہوتے ہیں گرمی کے, جس میں بل زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. اس کے اندر ایک ریلیف ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے 500 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں ان کے لیے. لیکن اس کے بعد جو مین پروگرام ہے سی ایم صاحبہ کا وہ سولر پروگرام ہے.